अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मी उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, पेशे खिदमत है किस्सा जादू का पत्थर। बहुत दिनों पहले की बात है। किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका एक बेटा था। एक दिन उसने अपने बेटे को कुछ पैसे देकर उससे कहा, बेटे ज़रा जाकर बाजार से रोटी ले आओ। लड़का पैसे लेकर बाजार जा रहा था कि एक चौराहे पर उसने कुछ बच्चों को बिल्ली के बच्चे को सताते हुए देखा। उसे बिल्ली के बच्चे पर रहम आ गया और उसने बच्चों से पूछा, ए बच्चों, इस बिल्ली के बच्चे को बेचोगे? हाँ बेचेंगे। बच्चों ने जवाब दिया। क्या लोगे? लड़के ने पूछा। जो जी चाहे दे दो। बच्चों ने कहा। लड़के के पास जितने पैसे थे सब देकर उसने बिल्ली के बच्चे को ले लिया और उसको गोद में उठाए हुए वो वापस घर आ गया। माँ ने पूछा, ले आई रोटी? रोटी तो नहीं लाया, बिल्ली के एक बच्चे को लाया हूँ। लड़के ने जवाब दिया। अरे क्या कह रहे हो बेटा, ये तुमने क्या किया? माँ ने हैरान और उदास होकर कहा। लड़के ने सारा हाल अपनी माँ को सुनाने के बाद कहा, माँ कोई बात नहीं, एक दिन रोटी खाए बगैर ही रह लेंगे। दूसरे दिन माँ ने लड़के को फिर कुछ पैसे देकर कसाई की दुकान पर भेजा। रास्ते में सड़क पर लड़के ने देखा कि कुछ लड़के एक पिल्ले को पत्थरों से मार रहे हैं। लड़के को उस पिल्ले पर रहम आ गया और उसने लड़कों से पूछा, ए लड़कों, इस पिल्ले को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, लड़कों ने जवाब दिया। लड़के ने अपने हाथ के सारे पैसे उनको दे दिए और पिल्ले को लेकर घर वापस आ गया। माँ ने पूछा, ले आए गोश्त? लड़के ने कहा, माँ आप नाराज न हो, आपने जो पैसे दिए थे उनको देकर मैं ये पिल्ला ले आया हूँ। अरे बेटे, माँ ने उदास होकर कहा, हम ठहरे गरीब लोग, मैंने न जाने कितने मुश्किलों से वो पैसे कमाए थे, तुम इनसे पिल्ला खरीद लाए। भला ये पिल्ला हमारे किस काम का? और फिर इसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। लड़के ने जवाब दिया, माँ कोई बात नहीं, हम एक दिन गोश्त के बगैर जी लेंगे। तीसरे दिन फिर माँ ने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए और उसे तेल लाने के लिए बाजार भेजा। वो सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि कुछ लड़के चूहे के एक बच्चे को, जो चूहेदान में फंस गया था, सता रहे हैं। उसको चूहे के बच्चे पर रहम आ गया। उसने अपने सारे पैसे देकर उसको ले लिया और लिए हुए घर वापस आ गया। माँ ने पूछा, बेटे तेल ले आए हो? तो उसने बताया कि किस तरह उसे तेल के बजाय चूहे के बच्चे को लेना पड़ा। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए इस दफ़ा भी उसने बेटे को बुरा भला ना कहा, बस एक ठंडी सांस भरकर रह गई। कुछ दिनों के बाद लड़का दरिया पर मछली पकड़ने के लिए गया और एक मछली पकड़ ली। उसने मछली को काटा और उसकी आंतें निकाल कर कुत्ते के आगे फेंक दी। कुत्ता आंतों को खाने लगा तो अचानक उनमें से एक छोटा सा पत्थर मिल गया जो सूरज की मानिंद चमक रहा था। नौजवान ने उस पत्थर को देखा तो खुशी से उछलने कूदने लगा, क्योंकि वो एक जादू का पत्थर था जिसके मुतालिक नौजवान ने लोगों से सुन रखा था। उसने पत्थर को उठाकर अपनी हथेली पर रखा और कहा, ए जादू के पत्थर, मुझे खाना खिलाओ। ये कहकर उसने मुड़कर जो देखा तो हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पलक झपकते ही उसके सामने एक बेशकीमती दस्तरखान पर ऐसे अनोखे और लजीज खाने चुने हुए थे जिनको उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसने पेट भरकर खाना खा लिया। फिर वो दौड़कर घर आया और वो जादू का पत्थर अपनी माँ को दिखाया। माँ बहुत खुश हुई। उसी दिन से माँ और बेटा दोनों बड़े चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन नौजवान शहर गया। वहाँ घूम फिर रहा था कि अचानक उसे एक निहायत हसीन नौजवान लड़की नजर आई। वो लड़की नौजवान को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उसने उससे शादी करने का इरादा कर लिया। घर लौटकर उसने अपना ये इरादा माँ को बताया। वाह बेटे, तुम भी क्या बात करते हो? माँ ने हैरत से कहा, तुम ये भी नहीं जानते कि वो लड़की खुद बादशाह सलामत की बेटी है। ना बाबा, मैं पैगाम लेकर बादशाह के पास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन नौजवान इसरार करता रहा और आखिरकार माँ मजबूरन राजी हो गई। उसने कहा, अच्छी बात है, कहते हो तो चली जाऊंगी।
لیکن اتنا یاد رکھنا کہ بادشاہ کے محل سے آج تک کبھی کسی کو سکھ نہیں ملا۔ رات کے وقت ماں شاہی محل تک گئی اور محل کے دروازے کے سامنے کی سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر دی۔ صبح کو بادشاہ محل سے باہر نکلا تو وہ یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ دروازے کے سامنے کی ساری زمین صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اگلے دن صبح پھر اس نے دیکھا تو یہی حال تھا۔ اس کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ اس نے رات کو دروازے کے سامنے پہرے دار کو کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن صبح سویرے پہرے دار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے عورت سے پوچھا، بتاؤ تم روز رات کو میرے محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کی مجھے ضرورت نہیں ہوئی، اور پھر آپ کے پہرے دار بھی تو نہیں آنے دیتے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ والے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسا کام بتائیے جس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات ہی نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا، جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لائے، ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ عورت نے اداس ہو کر سوچا اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو اس نے ماں سے کہا، امی جان آپ فکر نہ کریں۔ اس نے جادو کے پتھر کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کچھ کہا۔ بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہوتے غریب بیوہ کی جھوپڑی کے سامنے سونے سے لدے ہوئے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے ماں سے کہا، امی جان آپ ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائے۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر ان 40 اونٹوں کو ہانکتی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ بھی بہت متعجب ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک حکم اور صادر کر دیا۔ اس نے عورت سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا خالص سونے کا ہو، تبھی شادی بیاہ کی بات ہو سکتی ہے۔ ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی نئی فرمائش اپنے بیٹے کو سنا دی۔ نوجوان نے ماں کی باتیں چپ چاپ سن لی اور پھر اس سے کہا، امی جان آپ فکر نہ کیجیے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالی شان محل کھڑا ہو گیا جو سارا کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، بادشاہ سلامت، محل تیار ہے، ذرا باہر چل کر اسے دیکھ لیجئے۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور محل کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو اس کو ٹال مٹول کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی اور اس نے غریب نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا، ایک غریب نے راتوں رات ایسا عالی شان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا۔ یہ عہد کر کے وہ مزاج پرسی کے بہانے شہزادی کے پاس آئی اور اس کو بہلا پھسلا کر اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر نوجوان نے بتایا، میرے پاس جادو کا ایک پتھر ہے، اس کی مدد سے میں جو کچھ چاہوں گا حاصل کر سکتا ہوں۔ تم اس جادو کے پتھر کو کہاں رکھتے ہو؟ بیوی نے پوچھا۔ میں اس کو اپنی منہ میں زبان کے نیچے رکھتا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اگلے دن ہی شہزادی نے سب باتیں چڑیل کو بتا دی۔ اسی دن رات کو نوجوان گہری نیند میں سو گیا تو چڑیل نے آ کر آہستہ سے اس کے منہ سے جادو کا وہ پتھر نکال لیا اور فوراً ہی اس کو حکم دیا، اے جادو کے پتھر، سونے کے اس محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے باغ میں منتقل کر دو۔ اور غریب نوجوان پہلے جہاں تھا وہیں رہے۔ ایک ہی لمحے بعد سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا تھا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ نہ محل ہے نہ شہزادی، اور وہ خود اپنی پوشیدہ جھوپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پاس ہی اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے اور ایک کونے میں سے کتا، بلی اور چوہا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری بدقسمتی! نوجوان مایوس ہو کر کہہ اٹھا، جادو کا پتھر گم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟
یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اوندھے منہ مٹی کے فرش پر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کتا، بلی اور چوہے کو نوجوان پر رحم آ گیا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب آخر کار کیا کیا جائے۔ دفعتاً کتا بھونک اٹھا، بلی میاؤں کر اٹھی، چوہا چیں چیں کرنے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں تمام دن برابر دوڑتے رہے اور شام ہوتے ہوتے بادشاہ کے باغ تک پہنچے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیوار کے اس طرف نوجوان کا سنہرا محل چمک رہا تھا۔ اب ہم کو کس طرح محل کے اندر داخل ہونا چاہیے؟ کتا، بلی، چوہا، پھر انہوں نے آپس میں طے کیا، لیکن وہاں کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ ان کو پھاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ سب دروازوں پر اندر سے مضبوط تالے لگے ہوئے تھے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دیوار میں کوئی سوراخ تلاش کرنے لگے۔ سوراخ نہ ملا۔ وہ تینوں مل کر دیوار کے نیچے زمین میں ایک سرنگ بنانے لگے۔ سب سے پہلے چوہے نے اپنے پنجے کام میں لگائے، پھر بلی اور آخر میں کتا اسی جگہ کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں سرنگ تیار ہو گئی۔ پہلے چوہا سرنگ سے ہو کر اندر چلا گیا، پھر بلی۔ کتا باہر پہرا دینے لگا۔ بلی اور چوہا دونوں سارے محل میں دوڑتے پھرے اور بالآخر اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں شہزادی سوئی ہوئی تھی اور پاس چڑیل پڑی سو رہی تھی جس نے اپنے ہونٹ زور سے بھینچ رکھے تھے۔ عقل مند چوہا فوراً سمجھ گیا کہ جادو کے پتھر کو اس نے اپنے منہ میں زبان کے تلے دبا رکھا ہے۔ چوہا دبے پاؤں آ کر چڑیل کی چھاتی پر چڑھ گیا اور اپنی دم کی نوک سے اس کی ناک میں گدگدی کرنے لگا۔ چڑیل نے اپنا منہ خوب کھول کر زور کی ایک چھینک ماری اور جادو کا پتھر اچھل کر گر پڑا۔ بلی نے فوراً اس کو منہ میں اٹھا لیا اور جب تک چڑیل ہوش سنبھالتی، بلی اور چوہا دونوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہوئے سرنگ کے راستے باہر آ گئے جہاں کتا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کتے نے فوراً جادو کا پتھر بلی سے لے کر اپنے منہ میں دبا لیا اور تینوں آگے دوڑ پڑے۔ ادھر محل میں کھلبلی مچ گئی۔ سب پکڑو پکڑو کر کے چیخنے چلانے لگے۔ چور کی تلاش ہونے لگی۔ انہیں یہ کیا معلوم تھا کہ جادو کا پتھر کسی اور کے منہ میں پڑا ہوا ہے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دوڑتے دوڑتے تھوڑی دیر میں دریا کے کنارے پہنچے اور آپس میں اس بات پر بحث کرنے لگے کہ جادو کے پتھر کو اس بار کون لے جائے۔ بلی کہتی تھی، پتھر کو اس بار میں لے جاؤں گی۔ کتا کہتا تھا، نہیں، تمہیں تیرنا بھی نہیں آتا، کہیں تم اس کو لیے ہوئے ڈوب ہی نہ جاؤ۔ چوہے کی بھی یہی خواہش تھی کہ جادو کے پتھر کو اس بار میں لے جاؤں گا۔ تینوں بہت دیر تک بحث کرتے رہے۔ کتا اپنی بات پر اڑا رہا اور پتھر اس کے پاس ہی رہ گیا۔ تینوں تیرتے ہوئے دریا کو پار کرنے لگے۔ اچانک کتے نے پانی میں اپنا عکس دیکھ لیا اور اس کو کوئی دوسرا کتا خیال کر کے زور سے بھونکا تو جادو کا پتھر اس کے منہ سے نکل کر پانی میں گر گیا۔ اسی وقت اچانک کہیں سے ایک بڑی مچھلی آ نکلی اور وہ پتھر کو نگل گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ پتھر کو تم ہرگز نہ لے جانا، بلی نے مایوس ہو کر کتے سے کہا۔ اب وہ تینوں حیران تھے کہ کیا کیا جائے۔ اپنے مالک کے پاس خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے تھے۔ نزدیک ہی ماہی گیروں کی ایک بستی تھی۔ پھر تینوں حیران و پریشان چلتے ہوئے اسی بستی میں آئے۔ تینوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک مچھیرے نے ایک بڑی مچھلی پکڑ لی تھی۔ اس نے مچھلی کو کاٹ کر اس کی آنتیں پھینک دی۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں ان آنتوں کو کھانے لگے۔ اچانک بلی خوشی سے میاؤں کر اٹھی۔ معلوم ہوا کہ مچھلی کی آنتوں میں سے اس کو کوئی چمکیلا پتھر مل گیا ہے۔ تینوں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ انہی کا جادو کا پتھر ہے۔ تینوں خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ بلی نے پتھر کو اپنے منہ میں لے لیا اور تینوں اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ گھر پہنچتے ہی بلی نے جادو کے پتھر کو نوجوان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ نوجوان اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا اور اس نے کتے، بلی اور چوہے تینوں سے کہا، تم لوگوں کا احسان میں جیتی جی نہیں بھولوں گا اور ہم جیتی جی تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کبھی تم نے ہی ہماری جانیں بچائی تھی۔ کتا، بلی اور چوہے تینوں نے ایک ہی آواز میں اس کو جواب دیا، ابھی میں پتھر کو حکم دیتا ہوں اور سونے کا محل پھر سے آ جائے گا۔ نوجوان نے جوش میں آ کر کہا، لیکن اس کی ماں نے اس کو روکتے ہوئے کہا، رہنے دو بیٹا، سونے کی محل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تب نوجوان نے جادو کے پتھر سے کہا، محل کو مٹا دو۔ بس پھر کیا تھا، نہ محل رہا
نہ چڑیل رہی اور نہ ہی بادشاہ اور نہ ہی اس کی بیٹی رہی، ان سب کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نوجوان نے ایک مالک کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہ لوگ بڑے سکھ و آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اس طرح کی کہانی میں انٹرسٹ ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔